रिकमेंडेशन की रोशनी में इसको पोर्ट के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और मैं बहुत ब्रीफली आपके साथ उसके कुछ स्नैपशॉट शेयर करूँगा कि इट इज़ ए ह्यूज सक्सेस। हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर जीडी पर गुड्स डिक्लेरेशन जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वो 6.8 मिलियन था, जो इस वक्त 7.7 मिलियन पे चला गया। अप्रोक्सीमेटली 16% पर जीडी हमें ज़्यादा रेवेन्यू आया। कंप्लायंस बढ़ गई क्योंकि जो ट्रेडर था उसको ये पता नहीं था कि उसका सामान किसने असेस करना है, तो उसने अपनी असेसमेंट की क्वालिटी को भी डिक्लेरेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया। इसी तरह हमारे पास जो पिछला साल क्लोज हुआ है, जो इंपोर्ट्स रिलेटेड टैक्सेस में 14% गेन आया है। इस 14% में से 6% जो गेन है वो इट इज़ ड्रिवन बाय क्वांटिटी, ज़्यादा जो इंपोर्ट्स हुई पिछले साल से, और 8% गेन ये वो एफिशिएंसी गेन है जो इस 16% डिक्लेरेशन की बेहतरी से हमारे पास आया है। इसके अलावा बहुत सारे मेयर्स, जैसे एडमिरल साहब ने कहा हमारे पास बड़े शिप्स क्यों नहीं आते, हम रीजनल ट्रेडिंग हब क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि बड़े शिप्स पोर्ट कॉल नहीं करते। और बड़े शिप्स के पोर्ट कॉल करने में कई इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज होते हैं। उसमें से एक ये था कि उसको ख़ुद शिप को बहुत भारी मकदार में फ्यूल चाहिए होता है। तो हमारे पास जब ये टास्क फोर्स बनी तो रियलाइज़ हुआ कि बंकरिंग के रूल्स ही नहीं है शिप को जो फ्यूल दिया जाता है। तो ये रूल्स फिर हमने अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिल के इनको ड्राफ्ट किया और वो अभी नोटिफाई हो गए हैं। और इन रूल्स के आने के बाद अब बाहर से भी बार्जेस हमारे वाटर्स को यूज़ करते हुए गवादर पे भी और कराची पे भी दे आर ऑलरेडी प्लानिंग कि वो वहाँ से बड़े शिप्स को फ्यूल सप्लाई करेंगे, जिससे बहुत सारी हमारे पास एक्टिविटी आएगी। मैं ऐड करता चलूँ, सॉरी आपको, बंकरिंग अब शुरू हो गई है पाकिस्तान में। अब खुद ही बंकरिंग भी करते हैं। तो और बड़े शिप्स के रिलेटेड ड्रेजिंग का मसला था जो कि बाद में रहेंगे भी। ड्रेजिंग पे भी दोनों पोर्ट्स पे काम ऑलरेडी हो चुका है और शुरू है, दोनों पोर्ट्स में शुरू होते हैं। इंशाल्लाह बड़े जहाज़ आएंगे। उसके बाद एक और ट्रांसशिपमेंट, आपके सब साथियों के नॉलेज में जब जंग लगी तो बहुत सारा कार्गो जो स्टैंडर्ड हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से, वो हमारे पास आना शुरू हुआ। तो हमने फिर उसको डील करने के लिए, वो भी इस तरह का, चूँकि बिज़नेस यहाँ पे पहले था नहीं, तो हमने अपने रूल्स को भी अपग्रेड किया। और उसके बाद हमने ऑफ डॉक टर्मिनल्स पे भी इस तरह के कार्गो को स्टोर करने की प्रोविज़न निकाली। और इन सारी एफर्ट से हमारे पास तकरीबन 50,000 कंटेनर्स अब पोर्ट्स और ऑफ डॉक टर्मिनल पे हम ट्रांसशिपमेंट के डील कर सकते हैं। ये कैपेसिटी हमारे पास जनरेट हुई। इसी तरह जो हमारे जैसे एडमिरल साहब ने कहा कि वेसल्स और शिप बिल्डिंग पे कस्टम्स ड्यूटियाँ तो ख़त्म कर दी गई थी। इस बजट में सेल्स टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है। दैट वाज वन बिग ब्लॉक इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस वेरी क्रिटिकल सेक्टर, जो इस टास्क फोर्स की एफर्ट से जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इन्फोर्समेंट इस टास्क फोर्स ने कई जगह पॉइंट हमारे जो है ना वो हाईलाइट किए। फॉर इंस्टेंस जो अज़ाखेल ड्राई पोर्ट थी उसके ऊपर कुछ तो अच्छा कार्गो भी आ रहा था, लेकिन बहुत सारा कार्गो डिसप्रोपोर्शनेटली आ रहा था। कुछ प्रैक्टिसेस इस तरह की थी। तो वहाँ पे हमने फोकस करके वहाँ के सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया। उसको भी हम फेसलेस असेसमेंट के ऊपर लेके आए। और वहाँ पे जो कार्गो था, अब जो अनस्क्रूपुलस किस्म के कोई लोग वहाँ उसको मिसयूज़ करते थे, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के जो के साथ हमारी कमिटमेंट है, एक प्रोग्राम FBR की ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हम जो है ना अलोंग इंडस एक नए जो है वो कंसेप्चुअली एक ऐसा डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन क्रिएट करेंगे जो लेजिट ट्रेड को और लेजिट गाड़ियों को नहीं रोकेगा, और स्पेशलाइज्ड टारगेटिंग सिस्टम के ज़रिए सिर्फ उस कार्गो को रोकेगा जो लेजिट कार्गो नहीं है, चाहे वो स्मगल्ड कार्गो है या लोकली वो कार्गो है जिस पे लोकल टैक्सेस नहीं दिए गए। इस पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और वो हमारी डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो आ रहा है। लेकिन उसका इंतज़ार किए बगैर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा काम किया। POL और दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं जो स्मगलिंग प्रोन आइटम्स हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो PDL की कलेक्शन, ये सिर्फ पोर्ट के फिगर्स हैं, नॉट इंक्लूडिंग लोकल रिफाइनरीज। उस पे हमारे पास जो है ना एक सब्सटैंशियल इंक्रीज़ जो है वो आया 124 बिलियन का इस साल में। और इसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट 52% इज़ ड्रिवन बाय वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यू भी उनकी बढ़ी है। 48% इज़ ड्रिवन बाय इन्फोर्समेंट एक्शन, यानी क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि
جو illegit ٹریڈ تھی اس پہ سختی کی گئی. دیگر کچھ آئٹم جن پہ ہم ہمیشہ کام کرتے ہیں اس میں بڑے ہمیں سبسٹینشیل ریزلٹس ملے. ٹائرز کی لیگل امپورٹ میں 42% ایک سال میں اضافہ ہوا ہے. اسی طرح فیبرکس میں 41% ہوا ہے, ٹوائلٹریز میں 75% ہوا ہے. بیٹل نٹ میں کم ہوئی ہے لیگل امپورٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نیا طریقہ کار وضع کر دیا ہے اس کی پری شپمنٹ انسپیکشن کا. اس وجہ سے اب وہ امپورٹس جو ہے نا وہ آنا وہ کم ہو گئی ہیں. اور الیکٹرانکس پہ ہمیں 105% انکریز آیا ہے. اور اس کا جو امپیکٹ اکانومی پہ کئی طرح سے آتا ہے, صرف ڈیوٹی ٹیکسز نہیں ہے. فار انسٹنس جو ہمارے پاس ٹائر کے اوپر ہم نے اچیو کی انفورسمنٹ ایکشن سے اچیومنٹس کی ہیں, تو آپ ساتھیوں کے نالج میں آیا کہ پاکستان میں ایک زمانے میں ٹائر کی فیکٹری ایک چل رہی تھی, اور وہ بھی جو لوکل مینوفیکچرنگ گاڑیوں کو ایک نظام کے تحت ٹائر دیتی تھی. اس وقت ہمارے پاس FDI آ چکی ہے اس فیلڈ میں, اور ایک بڑے انڈسٹریل گروپ نے جب اس کا ابھی IPO کیا تو وہ 7 ٹائمز اوور سبسکرائب ہوا. اور انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ جی فار دی فرسٹ ٹائم ہمیں یہ لگا ہے کہ اس ملک میں ٹائر کے اندر انویسٹمنٹ فیزیبل ہے, کیونکہ اسمگلنگ اس کی جو ہے کافی حد تک رک گئی ہے. پھر ٹاسک فورس نے کچھ اور اسٹرکچرل چیزیں بھی آئیڈینٹیفائی کی. ہمارے جو پورا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے ٹریڈ کا, انٹرنیشنل ٹریڈ کا, اس میں کئی ایکٹرز ہوتے ہیں, جس میں فریٹ فارورڈنگ ایجنٹس ہیں اور کسٹم ہاؤس ایجنٹس ہیں. اب ان کا بھی ہم نے نظام بہتر کیا ہے. فریٹ فارورڈنگ ایجنٹس کی رجسٹریشن کا بھی نظام ہم نے لے آئے ایک SRO کے ذریعے, اور اس کی آٹومیشن اب ہو رہی ہے تھرو پاکستان سنگل ونڈو. اور کسٹم ایجنٹ کا آپ سے میں شیئر کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس دفعہ ہم نے ان کا ایگزام کا پورا طریقہ کار وضع کیا ہے, اور وہ ایگزام IBA کراچی لے گا, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. اس کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. کسٹم وہ ایگزام نہیں لے گا, وہ ایک اسٹرکچرڈ اس کے لیے ایک ایگزام انہوں نے تیار کیا جو ابھی اس مہینے میں شیڈیولڈ ہے. اور ان کا ہم نے پوائنٹ سکورنگ سسٹم بھی بنا دیا ہے کہ اگر ان کی گئی ڈکلیریشن میں فرق آتا ہے, وہ غلط ثابت ہوتی ہیں, تو جس طرح بائی ڈرائیونگ لائسنس سے آپ کے مارکس کٹتے ہیں اسی طرح ان کے لائسنس کے نمبر کٹتے جائیں گے, اور ایک خاص جگہ آ کے ان کا لائسنس بلاک ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں ڈکلیریشن بہتر کرنے میں ایجنٹس کی کافی زیادہ مدد مل رہی ہے. اب ساری ایفرٹس جو پورٹ کے اوپر ایڈمرل صاحب نے بھی کہا کہ پورٹس کی ایفیشنسی کا بڑا ایک جو بیرومیٹر ہے اور میئر ہے وہ ہے کہ جی آپ کا ڈویل ٹائم کتنا ہے. تو جب یہ ٹاسک فورس بنی اس وقت جو کسٹمز کا ڈویل ٹائم تھا, کسٹم پروسیس جو پورٹ کے اوپر ٹائم لیتے تھے, وہ ریکارڈ کیا گیا تھا 53 آورس, جو اس وقت آئی ایم ہیپی ٹو شیئر ود یو کہ 18 آورس پہ آ چکا ہوا ہے, وچ از ویری سبسٹینشیل امپروومنٹ. لیکن ٹاسک جو ہمیں ابھی ریڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے 12 گھنٹے. اس پہ اب ہم کام کر رہے ہیں کہ اگلے سال میں یا اگلے 2 سال میں ہم اس کو 12 آورس پہ لے آئیں, وچ ول بی ایکچولی بلو دین انٹرنیشنل بینچ مارکس. تو اب ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس کے لیے کئی انٹرونشنز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اب ہم نے یہ بھی الاؤ کر دیا ہے کہ کوئی اگر ٹریڈر اس کا جہاز ابھی ہائی سی پہ ہے یا کسی پورٹ سے ملائیشیا سے کہیں سے نکلا ہے پاکستان کے لیے, اس کے پاس سارے پارٹیکولرز ہیں, تو وہ اسی وقت اس کی گڈز ڈکلیریشن فائل کر دے وداؤٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم ریکوائرنگ ہیم ٹو پے ڈیوٹی ٹیکسز. اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب تک وہ جہاز 2 ہفتے 3 ہفتے میں پاکستان پہنچتا ہے, کسٹم اپنے RMS اور پروسیسز اس پہ رن کر لے گا اور یہ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ کیا اس کو ہم بغیر ایگزامینیشن کے جانے دیں, جو اس وقت ہم میجارٹی شپمنٹس کو جو انڈسٹریل ہیں ان کو جانے دیتے ہیں, یا اس کو ہم روک کے دیکھیں. اگر وہ گرین میں آ جاتا ہے تو وہ کنٹینر وہ سامان سیدھا جہاز سے ٹرک کے اوپر لوڈ ہو جائے گا وداؤٹ اسٹیکنگ ایٹ دی پورٹ اینڈ چوکنگ دا پورٹس. تو یہ ہم نے آلریڈی اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہوا ہے, اور اس وقت اس کی اپ ٹیک تقریباً 7 سے 8% پہ پہنچ چکی ہے. اس سال ہمارا جو ہے نا وہ عزم یہ ہے کہ اس کو ہم مور دین 50% پہ لے کے چلے جائیں. اور پورٹ کے اوپر آلریڈی ہم 2 شفٹس کر چکے ہیں. آگے چلتے ہوئے ہمارا پلان یہ ہے کہ کسٹمز کے آپریشن بھی 24/7 پورٹ کے اوپر ہوں, جس کے لیے ہم ریکروٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں تاکہ رات دن وہاں پہ کام ہو. پورٹ کو کسی بھی صورت میں بلاک نہیں کیا جا سکتا ڈیو ٹو سلو کسٹم پروسیسز. اب ہمارے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ایک اور انٹرونشن ہے وہ پورٹ ورس ہے. اس پہ علادہ سے بھی آپ ساتھیوں سے کبھی ہم بریفنگ دیں گے. اس کے تحت ہم نے پاکستان سنگل ونڈو کے ذریعے جتنے بھی پورٹ کے اوپر آپریٹرز ہیں, چاہے وہ ریگولیٹر ہے, کسٹمز ہے, بینکس ہے, DPP ہے, ٹرمینل آپریٹر ہے, KPT ہے, لاجسٹک سروس پرووائڈر ہے, ان سب کو ہم نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر انٹیگریٹ کر دیا ہے آلریڈی.
اور اب اس کو ڈفرینٹ اس کے فیچرز آہستہ آہستہ رول آؤٹ اور آپریشنلائز ہو رہے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ کسی ٹریڈر کو بزنس کو جب اس کا سامان پورٹ پہ آ جائے پاکستان کے پورٹ پہ تو اس کو کسی دفتر کے چکر نہ لگانے پڑے. وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ہے وہ سبمٹ کر دے, جس ریگولیٹر کو ڈاکومنٹ چاہیے وہ وہیں سے اس کو ایکسیس کرے, اور جو اس نے پیمنٹس کرنی ہے اسی پورٹل سے سیدھا بینک پہ لنک ہو جائے اور وہاں پہ وہ پیمنٹ کرے اور اس کا سامان پورٹ سے باہر آ جائے, جیسے دنیا کی تمام اچھی پورٹس کے اوپر ہوتا ہے. اس اینڈ آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پورٹ کمیونٹی سسٹم کو لانچ کر دیا ہے. اسی طرح ہمارے جو بزنس انٹیلیجنس ٹولز اور ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم جو ہے نا, اس تمام پورٹ کمیونٹی سسٹم کو ری انفورس کر رہے ہیں. اور ہمارا جو پروپرائٹری سسٹم ہے وی باک, جو آج سے 14 سال پہلے ڈیولپ کیا گیا تھا, اس وقت ہم اس کو کمپلیٹلی ریویمپ کر رہے ہیں, اور یہ بھی ایک ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن تھی. یہ کمپریہنسو شفٹ ہوگی ٹو اے نیو ٹیکنالوجی آرکیٹیکچر. اس کا ٹیکنالوجی آرکیٹیکچر بھی ڈفرینٹ ہے, اور اس میں جتنے بھی ہمارے ماڈیولز ورک کرتے ہیں ان کو بینچ مارک کیا گیا ہے انٹرنیشنل بیسٹ سسٹمز کے ساتھ, اور وہ جو گیپ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان کو فل کرتے ہوئے نیا سسٹم جو ہے نا وہ لانچ اس سال سے ہم ماڈیول ایک ایک کر کے لانچ کریں گے, کیونکہ اس میں ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ اٹس لائک سرجری آن اے بیٹنگ ہارٹ. وہ سسٹم آلریڈی ساری ٹریڈ کو ڈیل کر رہا ہے, اس کو ہم 1 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے. تو اس سارے انوائرمنٹ میں ہم ایک ایک ماڈیول کو ڈاؤن کریں گے اور اس کی جگہ نیا ماڈیول لائیں گے. اس پہ جو اینڈ ڈیٹ ویسے ابھی پرائم منسٹر نے ہمیں دی ہے ہماری ریکویسٹ پہ, وہ جون 2028 ہے, بٹ اس کے میجر ماڈیول اس فائنینشیل ایئر کے اندر رول آؤٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ انٹروینشن یہی ٹیکنالوجی سائڈ پہ یہ تھی کہ وہ ہمیں کیوں ہر ایک کنٹینر کو کھولنا پڑتا ہے. اگر ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور شک ہے تو اسکیننگ کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. تو آئی ایم گلیڈ ٹو شیئر ود یو کہ ہم نے ایک SLA کے ذریعے نان انٹروسیو انسپیکشن امپلیمنٹ کر دی ہوئی ہے پورٹ کے اوپر, اور اب ہم سسپیکٹ جو کنسائنمنٹس ہیں یا جس پہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں مزید جو ہے نا دیکھنے کی ضرورت ہے, پہلے اس کو ہم ایک اسکینر سے گزارتے ہیں, اور اسکینر میں کوئی چیز آئیڈینٹیفائی ہو تو اس کو پھر کھول کے مزید دیکھا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہر ایک کنٹینر کو کھول دیا جائے, کیونکہ ایک کنٹینر کو آپ جب گراؤنڈ کرتے ہیں, کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, یہ سارا پروسیس اٹ ٹیکس ویکس. اس سے جو ہے نا وہ ہمارا ایک بڑا جدید نظام وہاں پہ لگ گیا ہے. اٹ از AI اسسٹڈ, اور یہ ہمیں جو ہے نا خود بھی لیڈ دیتا ہے کہ آپ اس شپمنٹ میں اگر یہ ڈکلیریشن آئی ہے, سسٹم بتاتا ہے کہ اس میں ہمارے خیال میں یہ چیز ہو سکتی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں. اگر وہ کلیئر کر دے تو اٹ از الاؤڈ ٹو موو آؤٹ. اسی طرح ہمارا آپ سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ جو ٹرانسشپمنٹ اور ٹرانزٹ موسٹلی افغانستان جاتا تھا, ٹرانسشپمنٹ جو آپ کنٹری پورٹس پہ جاتی تھی, اس میں جو کنٹینر کراچی سے آتے تھے اس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ اسکیمز ہوئے کہ وہ مسنگ ہو گئے, وہ ملے نہیں. میں آپ ساتھیوں سے شیئر کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, بلکہ آپ جب کراچی جائیں گے تو آپ وزٹ بھی کریں گے. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم جو ہے نا امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے فار کارگو ٹریکنگ فرام پورٹس ٹو اپ کنٹری اینڈ اکراس بارڈر. ابھی تو بارڈر بند ہے, لیکن جب بھی آبویسلی کھلے گا تو وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. یہ ریئل ٹائم ٹریکنگ کرتا ہے ہر ٹرک کی, انکلوڈنگ دی انٹیگریٹی آف دی کارگو. اگر کسی جگہ اس کا سیل بھی کھلتی ہے تو وہ سسٹم میں جنریٹ کرتا ہے ایک الرٹ کہ جی یہ آپ اس کو دیکھ لیں. تو یہ آلریڈی ہم اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہوئے ہیں, رول آؤٹ ہو چکا ہے, اور اس کا یہ کنٹرول روم ہے جس کا اوپر آپ کو ایک نیچے والی تصویر شاید نظر آ رہا ہو. تو یہ کراچی جب آپ ساتھی جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے. تو یہ جو ہے نا اور بھی بہت ساری, جیسے ایڈمرل صاحب نے کہا 99 انٹروینشن تھی, میں نے کچھ مین انٹروینشنز آپ سے شیئر کی ہیں, اور باقی جو ہمارا آن گوئنگ کام ہے کمپلیٹلی فوکس کے ساتھ, اور ٹاسک فورس کی جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے اس کی ریگولر میٹنگ کے ساتھ ہم اس کو کر رہے ہیں. ایک اور بڑا کام میں بھول گیا تھا بتانا, وہ ہمارے پاس اوور دا ایئرس, بلکہ ان کیسز اوور ڈیکیڈس, بہت سارے کنٹینر پورٹس کے ٹرمینلز پہ پڑے ہوئے تھے جو ڈفرینٹ لٹیگیشنز میں تھے. تو ان کی تعداد جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار تک جو ہے نا وہ جا چکی تھی. کوئی ہائی کورٹ میں تھے, کوئی ٹریبیونل میں تھے, کسی پہ FIR ہوئی تھی, جو لیگل پروسیڈنگز تھیں. تو جو پورٹ کا ایریا ہوتا ہے یہ آپ کا سب سے قیمتی ایریا ہوتا ہے, اس پہ آپ اس طرح سے اسپیس کو نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے اینڈ پہ جو ہے نا ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک نالائکی تھی کہ ہم اس ایشو کو فلیگ کر کے اس طرح ریزالو نہیں کر پا رہے تھے. جب اس پہ فوکس آیا تو آئی ایم گلیڈ ٹو شیئر ود یو کہ یہ وہاں سے اس کو ریزالو کر دیا گیا ہے, اور وہ اسپیس اب اویلیبل ہوگی ہمیں لوکل ٹریڈ یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے بھی اور ٹرانسشپمنٹ کے لیے بھی. اور یہ اسی صورت میں ہوا کہ اس امپلیمنٹیشن کمیٹی نے
ہر ہفتے ہر 2 ہفتے بعد جو ہے نا وہ اس پہ اپڈیٹ لی ہے، ایک ایک چیز کی انہوں نے کاؤنٹنگ کر کے اور ہمیں بتایا ہے کہ جی اس پہ آپ جو ہے نا اتنا پیچھے ہیں. تو جب وہ فوکس آیا تو لوگوں نے جیسے ہوتا ہے ہمارے پاس کام کرنا شروع کیا تو دیٹ ایشو واز ریزالوڈ.